बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम की एक निहायत मुतनाज़ शख्सियत मरवान बिन हकम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस्लामी तारीख़ में क़बाइली तासुब और तारीख़ी बेरहरवी की वजह से जिन शख्सियात के साथ जुल्म किया गया है उनमें से एक सैयदना उस्मान के सगे चचेदाद भाई और दामाद और सैयदना अली के समधी और मुसलमानों के मुतनाज़ा 8वां खलीफा जनाब मरवान बिन हकम हैं। जनाब मरवान सैयदना उस्मान के चचा सैयदना हकम बिन अबी आस के साहबजादे थे। अल्लामा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हबीब बगदादी ने किताबुल मुहब्बर में और इब्न क़ुतैबा दीनवरी ने अल मारिफ में लिखा है कि सैयदना मरवान को सैयदना उस्मान की बेटी उम्मे अबाद बिन्त उस्मान ब्याही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त बाज़ उलमा के नज़दीक मरवान की उम्र 5 साल और बाज़ के नज़दीक 8 या 9 साल थी, लेकिन 8 और 9 साल वाला कौल ही ज़्यादा राजा है, क्योंकि अल-इसाबा, अल-बिदाया व नहाया वगैरह में तसरी है कि माह रमज़ान में 65 हिजरी में 63-60 की उम्र में दमिश्क में मरवान ने वफ़ात पाई। तो इस हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 9 साल बनती है। इब्न क़ुतैबा दीनवरी ने भी अपनी किताब अल मारिफ में यही बात लिखी है कि मरवान हिजरत के दूसरे साल पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। किताबुल मारिफ सफ़ा 353 तहत तर्जुमा मरवान बिन हकम। इसीलिए मरवान सुगार साहबा में शुमार किए जाएंगे, जैसा कि सैयदना हसन, सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और सैयदना महमूद बिन रबी वगैरह का नाम आता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मरवान के सहाबी होने का इनकार भी किया है, जैसा कि इमाम बुखारी और इमाम अबू ज़र राज़ी, जबकि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने तक़रीबुत तहज़ीब में मरवान की बाबत लिखा है कि उनका सहाबी होना साबित नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और ये फैसला करने से पहले सोचना चाहिए कि फ़तह मक्का के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सब कुरैश हाजिर हुए और बच्चे भी हुजूर में पेश किए गए, जिनके सरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा और बरकत की दुआएं की, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ख़ानदान बनु अब्द मन्नाफ का एक उम्मवी नौनिहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम रह गया हो, खुसूसन जबकि वो सैयदना उस्मान का चचेदाद भाई भी हो। दरअसल दोस्तों, इब्न हजर के कौल यानी कि मरवान साहबी नहीं थे कि दुरुस्त तौजीह ये है कि इब्न हजर ने खुद मरवान का जिक्र तराजुम सहाबा से मुताल्लिक़ अपनी मशहूर किताब अल-इसाबा में किया है और उनको सुगार सहाबा में शामिल फरमाया है। जैसा कि अल-इसाबा के मुकदमे में इब्न हजर अस्क़लानी तसरीह करते हैं कि इस किताब में उन्होंने अपने असीर की मुखालिफत की है, जिन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को भी सहाबा में शामिल कर दिए जो कि सहाबी नहीं थे। गोया अपनी किताब में इब्न हजर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सहाबी करार दिया है जो उनके नज़दीक इस रुतबे के हामिल हैं। उसके बाद इब्न हजर अपनी किताब में मज़कूरा अशख़ास को यानी सहाबा को 4 क़िस्मों में तक़सीम करते हैं, जिसमें क़िस्म अव्वल और क़िस्म सानी यानी पहली और दूसरी क़िस्म वालों को सहाबी बतलाते हैं। क़िस्म सानी वालों की बाबत इब्न हजर लिखते हैं, अल क़िस्म सानी यानी दूसरी क़िस्म के तहत उन सहाबा कराम का जिक्र किया गया है जो कि सहाबा की औलाद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त सगीरुस्सिन थे। उन्हें गुमान गालिब के नंबर सहाबा में शामिल किया गया है, इस एहतमाल पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा होगा, क्योंकि सहाबा का अपने बच्चों को विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाने के बेशुमार असबाब है। लेकिन मुहक्किकीन अहले हिंद जिन्हें हदीस का इल्म है, उनके नज़दीक इन लोगों की अहादीस मुरासिल में शुमार होती हैं। इसी में नंबर मैंने इन्हें क़िस्म अव्वल यानी पहली क़िस्म के लोगों से अलहदा कर दिया है। अल-इसाबा जिल्द अव्वल मुकदमा सफ़ा 55। अब देखिए, मुकदमे में इस तमहीद के बाद जिल्द पंजुम में सैयदना मरवान बिन हकम के हालात में इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, ये हकम बिन अल-आस के बेटे हैं, उमवी थे और सैयदना उस्मान के चचेदाद भाई थे। इनका जिक्र अल-क़िस्मुस सानी यानी दूसरी क़िस्म में आएगा। सो दोस्तों, यही वजह हुई कि इब्न हजर का कहना कि उन्हें सोहबत नबी नहीं थी से मुराद उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त रिवायत की नफी है। अलबत्ता इब्न हजर रोयत यानी देखने के तहत सैयदना मरवान को सहाबी मानते थे, जैसे कि उन्होंने अल-इसाबा के मुकदमे में तसरीह कर दिए, जिसका हम ऊपर जिक्र कराए हैं। पई नहीं, इसीलिए हाफिज इब्न हजर हुदस सारी में सैयदना मरवान के मुताल्लिक
لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ فتح الباری جلد 14 صفحہ 443۔ اسی طرح تاریخ قمیص میں ہے کہ مروان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس لیے اہل شام کے نزدیک ان کا صحابی ہونا متفق علیہ ہے۔ ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 179 میں فرماتے ہیں کہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مروان تو ابن زبیر کے طبقے کے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جماعت کثیر کے نزدیک مروان صحابی ہیں، البتہ روایت کے اعتبار سے وہ تابعی ہیں، لیکن اس شان کے کہ صحابہ نے ان سے روایت کی ہے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کی جلد 5 صفحہ 35 میں مروان کو تابعین کے طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے، اور یہی بات الوداع والنہایہ الجزء 8 صفحہ 360 میں علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ ابن سعد نے مروان کا ذکر تابعین کے طبقہ اولیٰ میں کیا ہے۔ علامہ امام ابو بکر ابن العربی مالکی فرماتے ہیں صحابہ، تابعین اور فقہاء مسلمین کے نزدیک مروان اس امت کی عظیم شخصیت اور نہایت ثقہ ہیں۔ صحابہ میں سے سہل بن سعد ساعدی نے ان سے روایت کی ہے، اور تابعین میں سے ان کے ہم عمر صحابہ نے اگر ان پر 2 قولوں میں سے ایک کے مطابق صحابیت کے اطلاق جائز ہو۔ رہے شہر کے فقہاء تو سب کے سب ان کی تعظیم پر، ان کی خلافت کی حجیت پر، ان کے فتاوی کے لائق اعتنا ہونے پر اور ان کی روایات کی پیروی پر متفق ہیں، اور جو نا سمجھ مورخ اور ادیب ہیں وہ اپنے ظرف کے مطابق ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ الواسم من القواسم صفحہ 90۔ مروان سے امام بخاری نے بسند سہل بن سعد ساعدی اور علی بن حسین بن علی المعروف زین العابدین سے روایتیں لی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان سب بزرگوں کی تفصیل دی ہے جنہوں نے مروان سے روایتیں کی، مثلا سعید بن المسیب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی، عروہ بن زبیر، اراق بن مالک غفاری، عبداللہ بن شداد بن الحاد وغیرہ ہوں۔ یہ سب حضرات کبار فقہاء میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک، صحیح بخاری، سنن نسائی وغیرہ میں مروان کے ارشادات، فتاوی اور قانونی فیصلے مندرج ہیں، اور انہیں فقہاء اسلام شرعی نظائر کی حیثیت دیتے ہیں۔ گویا اسلامی فقہ میں مروان کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ حدیث کی مندرجہ ذیل کتابوں میں مروان کی روایت باکثرت پائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد بن حنبل اور سنن نسائی۔ امام بخاری اپنی تاریخ الکبیر میں مروان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے متعلق کوئی ناقدانہ بات نہیں کرتے۔ یہی کام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل جلد 4 میں کیا ہے اور مروان کی ثقاحت درج کی ہے۔ الغرض مروان بخاری اور موطا امام مالک اور دوسری کتب حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری اور امام مالک نے نہ صرف مروان سے روایتیں لی ہیں بلکہ ان کے فتاوی کو بطور حجت نقل کیا ہے اور ان کو سنت قرار دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امام مالک روایت حدیث میں کس قدر متشدد ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنی موطا میں کسی سوء عقیدہ اور فاسق شخص سے روایت نہیں لی، لیکن اس کے باوجود امام مالک نے مروان سے نہ صرف روایتیں لی بلکہ ان کے فتاوی کو سنت کی اتباع میں نقل بھی کیا۔ مروان کی عبادت تقویٰ اپنے ہم اثر افراد میں بہت ممتاز تھی۔ تلاوت قرآن پاک کا تو ایسا عشق تھا کہ قرآن کے بہترین قاری کہلاتے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 257 میں ہی یہ روایت درج ہے کہ یزید بن معاویہ کی ولایت عہد کی تحریک سے کچھ پہلے امیر المومنین معاویہ یہ فرما کر مروان کو جانشین نامزد کرنے کا خیال کر رہے تھے کہ وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں، اللہ کے دین کے فقیہ ہیں اور حدود اللہ قائم کرنے میں شدید ہیں۔ علامہ ابن کثیر مروان کے ترجمے کے تحت مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد سے منقول ہے کہ امیر معاویہ کے دور میں مروان منصب قضا پر بھی فائز تھے اور امیر المومنین عمر کے فیصل شدہ قضایا کی روشنی میں اپنے مقدمات کا فیصلہ صادر کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں مروان کی علمی لیاقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مروان اپنے دور کے فقہاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ الجزء 8 صفحہ 360 میں ترجمۃ مروان بن الحکم کے تحت لکھتے ہیں کہ مروان قریش کے سرداروں اور افضل لوگوں میں سے تھے۔ ابن کثیر مروان کے ترجمے کے تحت مزید لکھتے ہیں کہ جب مروان مدینے کے نائب تھے اور ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے پاس موجود تمام صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے۔ مروان نے مدینے میں رائج تمام 100 کو اکٹھا کیا اور ان میں جو سب سے درست اور مبنی پر عدل 100 تھا اس کو اختیار کیا، پھر وہ 100 انہی کی طرف منسوب ہو گیا اور اس کو سائے مروان کہانے جانے لگا۔ جبکہ علامہ ابن تیمیہ نے مروان کا علمی و فقہی مقام ان الفاظ میں درج کیا ہے، ساحہ کے محدثین نے متعدد احادیث مروان سے تخریج کی ہیں اور اہل فتاوی میں مروان کا قول لیا جاتا ہے۔ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 179۔ صحیح مسلم میں محمد بن بشار اور ابن مسنہ سے روایت ہے کہ سیدنا مروان بن الحکم سیدنا ابو ہریرہ کو اپنی غیر حاضری میں مدینے کا قائم مقام حاکم بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث لائے ہیں کہ سلیمان بن یسار نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی کہ انہوں نے سیدنا مروان سے کہا تم نے سودی تجارت حلال کر دی ہے؟ مروان نے جواب دیا میں نے ایسا کیا کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تم نے ادائیگی کی دستاویزات کی بیع حلال کر دی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکمل قبضہ کرنے سے پہلے خلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے؟ اس پر مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان دستاویزات کی بیع سے منع کر دیا۔ سلیمان نے کہا میں نے محافظوں کو دیکھا کہ وہ انہیں یعنی ان دستاویزات کو لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے رہے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا مروان کے بطور قاضی ایک مقدمے کے فیصلے کے سلسلے میں امام مسلم ہشام بن عروہ سے روایت لائے ہیں کہ عروہ بنت اویس نے سیدنا سعید بن زید کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور جناب مروان بن الحکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی۔ تو حضرت سعید نے کہا کہ میں اس بات کے بعد بھی اس زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ سیدنا مروان نے فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے کسی کی زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس پر جناب مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے سعید سے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی ہی زمین میں ہلاک کر دے۔ عروہ نے کہا وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی، پھر ایک مرتبہ اپنی زمین پر چل رہی تھی کہ گڑھے میں جا گری اور مر گئی۔ بس دوستو خلاصہ یہ ہے کہ مروان کی علمی ثقافت اور قابلیت امت کے اکابرین کے نزدیک مسلم اور مستند ہے، اور اکابر محدثین و فقہاء نے مروان سے دینی مسائل نقل کیے ہیں اور ان پر اعتماد کیا ہے۔ آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو آل علی اور سیدنا مروان کے باہمی تعلقات کی بابت بھی بتلاتے ہیں۔ مروان کو آل علی بن ابی طالب اور آل علی کو مروان سے خصوصی تعلق خاطر تھا۔ ابن کثیر مروان سے متعلق سیدنا علی کا واقعہ نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب جنگ جمل میں لوگوں کو شکست ہو گئی تو سیدنا علی مروان کے بارے میں اکثر پوچھتے تھے۔ سیدنا علی سے اس متعلق سوال کیا گیا کہ آپ آخر کیوں اس قدر مروان کی بابت پوچھتے ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ مجھے ان پر قریبی رشتے کے سبب رحم آتا ہے، اور قریش کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ البدایہ والنہایہ الجزء الثامن صفحہ 361 تحت ترجمہ مروان بن الحکم۔ اسی طرح ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ جب جناب علی بن حسین زین العابدین اپنے والد حسین بن علی کی شہادت کے بعد مدینہ لوٹ آئے تو مروان نے ان کو 6000 درہم قرض دیا۔ پھر جب مروان کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو مروان نے اپنے صاحبزادے عبد الملک بن مروان کو وصیت کی کہ وہ علی بن حسین سے کوئی چیز واپس نہ لیں۔ عبد الملک نے علی بن حسین کو پیغام بھیجا جس پر پہلے انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد از اصرار عبد الملک آپ مان گئے۔ البدایہ والنہایہ الجزء الثامن صفحہ 362 تحت ترجمہ مروان بن الحکم۔ اچھا دوستو سیدنا مروان نے جناب علی بن حسین کو یہ قرض کیوں دیا تھا؟ اس کی نہایت دلچسپ اور مروان کی آل علی سے معدت پر مبنی وجہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ الجزء التاسع صفحہ 281 میں 94 ہجری کی وفیات کے ذیل میں جناب علی بن حسین کے ترجمے کے تحت یہ لکھی ہے کہ اسمعی کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کی نسل میں صرف علی بن حسین باقی رہ گئے تھے اور علی بن حسین کے خاندان میں صرف ان کے چچا حسن کی نسل باقی رہ گئی تھی۔ بس مروان نے آپ سے کہا کہ آپ باندیا خرید لیں تاکہ آپ کی نسل میں اضافہ ہو۔ جناب علی بن حسین نے جواباً عرض کیا کہ میرے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں، جس پر سیدنا مروان نے ان کو 1,00,000 درہم قرض دیا، جس سے علی بن حسین کے لیے باندیاں خریدی گئیں اور ان کی نسل میں خوب اضافہ ہوا۔ بعد میں اپنے مرض الوفات میں مروان نے وصیت کی کہ علی بن حسین سے قرض کی واپسی کی صورت میں کوئی چیز بھی واپس نہ لی جائے، اور اب تمام حسینی انہی علی بن حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ علامہ ذہبی علی بن حسین بن علی کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ امام زہری کہتے ہیں کہ علی بن حسین اہل بیت میں سب سے افضل تھے، سب سے طاعت گزار تھے، اور مروان اور عبد الملک بن مروان کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ علامہ ابن کثیر دمشقی حضرات حسنین اور مروان سے متعلق لکھتے ہیں کہ امام شافعی محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب کی سند سے فرماتے ہیں کہ حسن حسین مروان کے پیچھے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے اور وہ اس کا ادا نہ کرتے تھے اور اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ البدایہ والنہایہ الجزء الثامن صفحہ 362۔ اسی طرح سیدنا مروان کو سیدنا حسین بن علی سے کس قدر تعلق خاطر تھا، اس سلسلے میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا حسین بن علی کوفیوں کے بلاوے پر مکہ سے کوفہ اعظم میں سفر ہوئے تو مروان نے عامل کوفہ عبید اللہ بن زیاد کو خصوصی طور پر مراسلہ ارسال کیا کہ سیدنا حسین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ابن کثیر لکھ کے مروان نے ابن زیاد کو لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین بن علی تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، اللہ کی قسم حسین سے زیادہ کوئی بھی شخص ہمیں محبوب نہیں، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم نفس کے ہیجان میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کے برے نتائج کو امت فراموش نہ کر سکے اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر نہ بھولے اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔
वस्सलाम। अलबिदाया व नहाया अलजुज़ सामिन सफ़ा 237। दोस्तों, पेश करदा कवी शहादतों के बावजूद बाज़ वज़ई और ज़ईफ़ रिवायात के तहत ये बावर करवाया जाता है कि सैयदना मरवान के आले अली से ताल्लुकात कशीदगी पर मबनी थे और मरवान ने अहले बैत पर लानत की। याद रखिए, इस मुताल्लिक़ वारिद तमाम रिवायात इल्मुल हदीस के तहत गैर साबित है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अपनी अगली किसी वीडियो पे इन्हीं रिवायात पर बहस करके इनका गैर साबित होना वाज़ेह कर सके। अस्सलाम वालेकुम।